अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द लाइट ऑफ टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तनाज़ात का हल है, सॉल्यूशन है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में। जब हम तनाज़े की बात करते हैं तो ये जदीद समाजी उलूम में जो मॉडर्न जो हमारे सोशल साइंसेज है उसमें बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, और ये मुस्तकिल शोबा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का या कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का सिलेबस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो इस एतबार से ये ग्लोबल जो है वो इसको अट्रैक्शन मिली है, और ये बैनुल-अक़वामी जितने भी हैं कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बारे में, डोमेस्टिक और मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ के कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिज़ॉल्व करने हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, प्रिवेंशन कैसे होगी, मैनेजमेंट कैसे होगी, ये पूरा एक सिलेबस है। तो मैंने सोचा आज इसे इस पर्सपेक्टिव में लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और प्रिवेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक एटीट्यूड मिलता है वो क्या है। ठीक है, दुनिया भर में इसमें हज़ारों मकाले लिखे गए। मेरे ख़ुद बहुत सारे आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, और जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं अमंग मुस्लिम सोसाइटीज़ उसके हवाले से। तो इसमें हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो वाज़ेह हिदायत मिलती हैं कि तनाज़े को कैसे हल करना है। अब देखता ये है कि तनाज़ा है क्या। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है तफ़ाउल के वज़न पे, और नज़ा से मश्तक है। नज़ा का मतलब है खींचना, रूह जैसे खींची जाती है जिसे हालत नज़ा कहते हैं, चूँकि उसमें भी रूह को खींच के निकाला जाता है। बस दो या ज़्यादा अफराद का एक चीज़ को अपनी तरफ खींचना, अपनी अपनी तरफ, तनाज़ा कहलाता है। चीज़ एक है, अफराद दो हैं, तो वो उसे अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब मसलन रस्सी है, उसका एक सिरा एक फ़र्द के पास है, दूसरा दूसरे के पास। अब एंटिटी एक है, आइटम एक है, लेकिन वो एक शटल कॉक बनी हुई है बिटवीन टू पीपल। तो उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है, ये किसकी है, बराबरी कैसे होगी, तो ये फार्मूला जो है वो मैनेजमेंट कहलाता है। आम बोल चाल में तनाज़े को इख्तिलाफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या झगड़े या कशमकश को कहते हैं। अनारकी कह लें या डिस्प्यूट कह लें, आम इस दो अफराद के दरमियान हो। तो इस्तिलाही जो टर्मिनोलॉजी है इसकी, उसमें यह कहा जाता है कि तनाज़े में कम से कम दो अफराद या गिरोह, ग्रुप्स, उनके दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ हो जिनके मफादात यानी इंटरेस्ट, मकासद, ऑब्जेक्टिव्स, नज़रियात, आइडियोलॉजीज़ या ज़रूरियात, नेसेसिटीज़ हकीकी तौर पर या तसव्वुराती तौर पर तसादम या अदम मुताबकत रखती हैं, या उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो या वो मुताबकत ना रखती हैं एक दूसरे की, ये तनाज़ा कहलाता है। फिर मफादात या नज़रियात का तसादम जो होता है, आइडियोलॉजीज़ का, इंटरेस्ट का, फ़रीक़ैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिर रद्द अमल दिखाते हैं, रिएक्शन होता है। तो आम तौर पर तनाज़े को अमन का मुतदाद समझा जाता है। ठीक है, ये अपोजिट है पीस के। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पीस के, इसीलिए पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ कहा गया है। हालांकि अमन का ज़िद खौफ है और तनाज़ा खौफ का एक अहम रीज़न है। ठीक है, अमन की ज़िद तो वैसे फ़ियर है, लेकिन जो तनाज़ा है ये फ़ियर की वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ फ़ियर। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही जो है बंदा फ़ियर में, सोसाइटी या अफराद मुब्तला होते हैं। तो तनाज़े को, कॉन्फ्लिक्ट को निमटने के या उसको मैनेज करने के मुख्तलिफ़ असालीब, मेथड्स और मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो मुख्तलिफ़ अंदाज़ हो सकते हैं और नताइज भी डिफरेंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हम जो अब जिन मैकेनिज़्म पे बात करेंगे वो सीरा की रोशनी में। पहला मैकेनिज़्म है तनाज़े पर काबू पाना, यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इसे कहा जाता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि तनाज़े को शिद्दत और नुकसान से बचाने के लिए इस पर काबू पाया जाए। जब तनाज़ा उठता है फैमिलीज़ में, दो अफराद में, माशरों में, मुल्कों में, तो जब वो तनाज़ा खड़ा हुआ है तो उसी वक्त उसका जो है वो उसकी डीप रूट तलाश करें, उसके कॉजेज़, पार्टीज़ को बिठाएं, उसका मिनिमम डैमेज और सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए। यानी उसमें मुतारिब अफराद और ग्रोहों को एक दूसरे पर हमला से रोकने के लिए कानूनी, समाजी और अखलाकी रुकावटें पैदा की जाएँ, कानून हरकत में आए। फिर सोशल एक्टिविज़म जिसे हम कहते हैं, सिविल सोसाइटी का रोल होता है, जो आपकी आर्बिट्रेशन है, जिरगा सिस्टम है। फिर जो वहाँ के वेल ऑफ लोग या मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कुछ जो उसमें एथिकल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी जाती हैं, जिसके नतीजे में आर्जी तौर पर ऑर्डिनरी एक पीस की तरफ हम प्रमोशन की तरफ जाते हैं। तो इसकी मिसाल सीरत से दें तो एक मरतबा अहले क़ुबा के दरमियान झगड़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इत्तला मिली तो क्या फ़रमाया, हमारे साथ चलो
تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں۔ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں رہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ قباء کی بستی میں، اس علاقے میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ پہلے دیکھو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، فرمایا اٹھو ہم ریکونسائل کرواتے ہیں۔ تو فرسٹ اپ جو سیرہ کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ کہیں بھی کوئی کانفلکٹ کھڑا ہو جائے تو اس کی پہلی انٹینشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی انوالو ہو، جانچنے کے لیے خود جاؤ، خود آبزرور بن جاؤ، کسی کی سنی سنائی بات پہ نہیں، خود جائیں۔ پارٹیز صاحب ثروت لوگ یا جو اتھارٹیز والے ہیں یا جن کے معزز افراد ہیں وہ جائیں اور وہ یہاں کے دیکھیں سچویشن کو، اور پھر ریکنسلیشن کے میتھڈ کی طرف جائیں۔ جو سنت ہے سلو کروائیں، آئیں سلو کروائیں کا مطلب ہے ریکنسائل کروانا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جلتی پہ تیل کا کام ڈالتے ہیں، کوئی جھگڑا یا ہوا تو کہتے ہیں او جی دیکھیے کہ ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ پھر تماشگین اکٹھے ہو جاتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، پھر جلتی پہ ہر کوئی اپنا غصہ نکالتا ہے، کسی سے کوئی جھگڑا یا گرج ہو، پرانی دشمنی، تو ہم سنت کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ سنت کیا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ چلو کہ سلو کروائیں، لیٹس گو اینڈ موو ٹو ریکنسائل بٹوین دیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیٹک ڈاکٹرائن اور ایٹیچیوڈ یہ ہے۔ تو ایک امتی کی حیثیت سے جہاں ان کی ذات پہ ایمان ہے ان کی بات بھی مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفلکٹ کو مینج کرنے کا پہلا فارمولہ دیا ریکونسیلیشن، سلو کروانا میتھڈولوجی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور اس نقصان اور تشدد پہ قابو پایا۔ سب سے پہلے دونوں فریقین کی آپ نے بیٹھ کے بات سنی، اور جو مدعا تھا اس پہ پھر آپ نے آربیٹریشن کا وزڈم کے ساتھ رول پلے کر کے دونوں میں ایک سلو اور امن و آشتی کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا۔ تو یہ ہوتی ہے ویژنری لیڈرشپ کہ آپ کانفلکٹ کو مینج کیسے کرتے ہیں۔ پھر ہے ریزولوشن، اس کانفلکٹ کا حل کیا نکالا جائے۔ وقتی طور پر تو کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مقصد حل کا فریقین کی مدد کرنا ہوتا ہے، ایکچولی ٹو ہیلپ بوتھ پارٹیز، تاکہ وہ ایک دوسرے کی ضروریات، مسائل اور تنازعات کی پائیدار وجوہات کو سمجھ کر ایک جامع حل تلاش کریں کہ اس کے کازز کیا ہیں، پہلے ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، تنازع کیا ہے، مسائل پرابلمز کیا ہیں، اس کو ڈسکس کریں۔ پھر اس مرحلے کا مقصد فریقین کو کسی ایسے معاہدے پر راضی کرنا ہوتا ہے جس پر دونوں فریقین مطمئن ہوں، تاکہ تنازع کا مستقل حل نکلے۔ تو یہ سولوشن میں دونوں پارٹیز کو سیٹسفیکٹری جو آپ نے دینا ہوتا ہے کہ وہ ایووشن سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے دونوں کو، ایک ایسا منیمم اس لیول پہ آپ لے آئیں کہ اس پہ یہ حل ہو جائے۔ جیسے بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کعبہ میں حجر اسود تنصیب کے معاملے پر قریش کے قبائل میں ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین مثال ہے کہ آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ قبائل خود کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے بھی کرنے کو تیار تھے، تو تنازع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں اس پتھر کو رکھا اور ہر قبیلے ایک سردار کو کہا کہ اس چادر کا کونا پکڑو، یعنی تمام ٹرائبس کے ہیڈز جو تھے ان کی پارٹیسپیشن ہو رہی۔ یہ پارٹیسپیٹری فارمولہ تھا، حجر اسود بھی نصب ہو گیا اور سب کی پارٹیسپیٹری کلچر وہاں پہ پروموٹ ہو گیا۔ یہ انکلوسیونیس کا ایک بہت خوبصورت مظاہرہ ہے کہ جب تنازع کھڑا ہو جائے ہر کوئی کہے میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، تو حجر اسود کی تنصیب کا فارمولہ لے لیں۔ یہ ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن، کہ ان کے ہیڈز کو لے آئیں، وہ ہیڈ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لے کے آئیں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں گا، تو ہیڈز جب آ جائیں گے سب کی پارٹیسپیشن ہو جائے گی۔ یہ ہے پارٹیسپیٹری کلچر کا فارمولہ، جو ایک خطرناک لڑائی سے آپ نے بچا لیا، اور یہ بہت بڑا ہسٹورک ایونٹ ہے جس پہ ہنگٹن نے، گبز نے، سب نے لکھا ہے اور ٹریبیوٹ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزڈم کو۔ پھر مواقع میں بدلنا، کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ مواقع میں بدلنے کا مطلب ہے تنازع کا کثیر الجہت تجزیہ کیا جائے، اس کے امکانات کا جائزہ لیا جائے، تنازع کی وجہ سے فریقین کے مابین متاثر ہونے والے تعلقات کو بحال کیا جائے، نقصانات اگر ہو گئے ہوں تو ازالہ کیا جائے، اور نفرتوں کو معافی کے ذریعے حل کیا جائے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ تنازع ہوا، مثلا مسلمانوں کے بڑی تنگ ہوئی مکہ میں، ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا جو شعب ابی طالب میں سوشو اکانومک بائیکاٹ آپ کا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ لشکر کے ساتھ پیسفلی انٹر ہوئے، تو پہلا جملہ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں، ٹھیک ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ یہ ایک گلوبل چارٹر تھا نبوی جو ٹرانسفارمیشن تھی کانفلکٹ کی، یعنی کانفلکٹ کو مینج کرنے کے بعد بہترین مواقع پیدا کرنا کہ آج رحمت کا دن ہے، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے،
آپ نے سارے خون ہر چیز معاف فرما دی، ایون اپنے دشمن جو تھے ابو سفیان اس وقت تک ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسپیوٹس تھے وہ آپ نے ریزالو کر کے ایک نئی ریاست، ایک نئے دور کا آغاز کیا. اور خطبہ حجۃ الوداع میں پھر آپ نے دیکھا ایکویلٹی، جسٹس، پروموشن، پچھلے تمام گناہوں کو آپ نے ایریڈیکیٹ کر کے ایک نئے عالمی آرڈر کی بنیاد رکھی، گلوبل نبوی آرڈر، وہ ورلڈ آرڈر تھا. تو یہ کانفلکٹ پریونشن ہے. پھر 8 ہجری کے موقع پر جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جو اپنے انفرادی آپ پر ظلم ہوئے تھے وہ بھی معاف فرما دی، اور اجتماعی بھی، اور بہترین مثال کی. پھر کانفلکٹ پریونشن یہ بھی ایک حکمت عملی ہے کہ تنازع سے بچیں کیسے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کازز کو ڈھونڈا جائے جن سے کوئی تنازع جنم لیتا ہے، اور ان کو روٹ کاز کو جان کے ان کے اقدامات کی کوششیں کی جائیں. اسے سد ذرائع یعنی برائی کا راستہ روکنا اصول فقہ میں کہا جاتا ہے. برائی کا راستہ روکنا یا سد ذرائع یہ کانفلکٹ پریونشن ہی ہے اصل میں، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ایک والدین کو گالی دینا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ دوسرے شخص کے باپ کو گالی دے تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دے گا، دوسرے کی ماں کو وہ اس کی ماں کو. پھر فرمایا کہ سد ذرائع کی تعلیم دی، اگر تم نے اپنے ماں باپ کی ناموس کو بچانا ہے تو دوسرے ماں باپ کی توہین نہ کرو. یہ کانفلکٹ پریونشن کا فارمولہ ہے. اگر اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ، سینکٹیٹی آپ نے مجروح نہیں کروانی اور اس کو برقرار رکھنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو رسپیکٹ دا پیرنٹس آف ادر پیپل. دوسروں کے والدین کی رسپیکٹ کرنی ہو. یہ سد ذرائع ہیں کہ برائی کو پہلے سے ہی جڑ سے اکھاڑ دو. کوئی ایسا پریمپٹیو میئرز لیے جائیں کہ جس سے خرابی ہو سکتی ہے، کسی کا ایٹیچیوڈ ہے تو اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس سے ڈیل کرو، ٹھیک ہے. کوئی حالات ہیں اکارڈنگ ٹو قلم الناس علی قدر عقولہم، جو فرمایا لوگوں کو ان کی کیپیسٹی اور ان کے جو ہے اس کے مطابق بات کرو. پھر ممکنہ صورتیں ہیں ون لاس. ایک ہے یک فریقی جیت، ٹھیک ہے. ایک فریق اگر جسمانی طور پہ زیادہ مضبوط ہو یا قوت سے تو با اختیار ملک یا ادارے کی وجہ سے وہ جیت جاتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے. ممکن ہے ہارنے والا مطمئن نہ اور تشدد کا نقصان اٹھانا پڑے. مثلا مختلف غزوات میں اس کی مثالیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مشرکین کو شکست. غزوہ احد میں اس کے برعکس مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست اور مشرکین کو اپر ہینڈ تھا. پھر دستبرداری ون لوز. عارضی طور پر ایک اور طریقہ ہے کہ دستبرداری ایک یا فریق یا دونوں پیچھے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے. البتہ کوئی بھی صحیح طور پہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا، لیکن اس کو ون لوز کہتے ہیں. 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا فیصلہ فرمایا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے. وہ جب مکہ کے سرداروں اور قبائل کو پتہ چلا تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے کا کہا، تو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا. پھر وہاں پر قریش کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ، صلح حدیبیہ. اس کی بعض شرائط، بعض صحابہ اس پر متفق نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور کیا. صلح حدیبیہ میں اپنے موقف عمرہ کی ادائیگی سے دستبردار ہوتے ہوئے مکہ کی بجائے واپس مدینہ لوٹے. گو کہ یہ صلح حدیبیہ کے امپیکٹ بعد میں بہت زیادہ پازیٹیو تھے. تو یہ ون لوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وقتی کانفلکٹ سے بچیں، عمرے سے وڈرا کر لیں، لیکن اس کے امپیکٹ اور نتائج بعد میں آپ نے دیکھا بڑے فروٹفل ثابت ہوئے. سمجھوتا، لوز لوز، یہ کم و بیش چھوٹی سی تبدیلی، مثلا ان وسائل پر شراکت جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہو، عارضی طور پر براہ راست لڑائی سے گریز پر رضامند ہو جاتے ہیں. مکمل طور پر یہ گو کہ منصفانہ نہیں ہوتا، لیکن عارضی طور پہ اطمینان بخش ہوتا ہے. میثاق مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبائل کو ریاست سے وفاداری کے عوض تمام شہری حقوق عطا کیے. یہ میثاق مدینہ انکلوسیو ڈائیورسٹی کا حامل تھا. 63 آرٹیکل یہود، نان بیلیورز، سب کو کہا کہ آپ ایک امہ ہیں، سٹیزن اسٹیٹ ہیں، رائٹ ٹو لیو ہے، ہر چیز کی اپارچونیٹی ہے. اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اسلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے مسلمان ہوئے. گو کہ لوز لوز تھا، لیکن اس کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا. یعنی یہ کانفلکٹ ظاہراً طور پہ آپ کو لوز لوز نظر آتا ہے، لیکن ان دا لانگ رنس جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بڑی کامیاب ہوتی ہے. پھر ہر ایک کی جیت. ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے، بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں. پھر وہ ہر ایک کی جیت ہوتی ہے. جیسے ون ون حجر اسود کی تنصیب میں سارے قبائل کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر بھڑکاؤ، سلجھاؤ، یہ مختلف رویے ہیں. لا تعلقی کا ایک رویہ بھی ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم یا مظلوم کی. صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی تو ہے، ظلم سے بچائیں. ظالم کی، فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روکو تاکہ وہ ظلم کے برے انجام سے محفوظ رہے گا. تو یہ کانفلکٹ پریونشن کی بہت ساری جہتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج ہمارے یہاں پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں، ریلیجس ہیں، سیکٹس ہیں،
فالٹ لائنز ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. سورہ حجرات میں ایک فارمولہ دے دیا کہ جب مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. میک پیسفل ریکنسلیشن بٹوین دیم. تو قرآن کی روح سے کانفلکٹ کو پریونٹ کرنا یا مینیج کرنا اس کی ریزولوشن کا ایک ہی فارمولہ ہے: ڈائلاگ, میڈیشن, arbitration and litigation. There is no room for violence. There is no room for aggression. There is no room for retaliation in Islam. You should start from negotiating with other parties to resolve the issue peacefully. تو aggression کی اپروچ اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کہ ان کانفلکٹ میں پڑ جاؤ تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. تو قرآن و سنت ہمارے لیے بیسک پیرامیٹر ہے. اگر اپنے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے افراد نے, گھریلو ڈومیسٹک گروپس نے, معاشرے نے, ملکوں نے, تو اس کا بیسٹ سولوشن ہے کہ ڈائلاگ اینڈ پیسفل نیگوسیشنز اور اس کے ذریعے ریکونسلیشن. ہمارے ملک میں بھی جتنے ڈسپیوٹس ہیں, فالٹ لائنز ہیں, پولرائزیشن ہے, اس کو منیمائز کر سکتے ہیں, ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. سیرت ہمارے سامنے ہے, اس کی روشنی میں یہ کانفلکٹ پریونشن اور مینجمنٹ کے جتنے بھی فارمولے سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس کی روشنی میں پاکستان بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں منیمل جو ان چیزوں پہ آنا چاہیے ٹیبل ٹاک پہ. بلٹ ہی ہر چیز کا حل نہیں ہوتا ہے. ہمیں جو ہے وہ اپنے دماغ کا, دلیل کا استعمال کرنا. اے ویپن جو جتنا بڑا دلیل اور اسلحہ قلم ہے, اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تو اپنے رویوں میں, اپنے ایٹیٹیوڈ میں, اپنی بات چیت میں اب ٹھہراؤ پیدا کریں, لینینٹ ہوں, سافٹنس پیدا کریں, تاکہ معاشرے میں امن انصاف ہو, تمام کمیونٹیز مل کے رہیں, ایک خوبصورت کلچر پروان چڑھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.